औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपने कभी कोई ऐसा पत्थर देखा कि जिस पे कुछ गर्द जमी हुई हो, तेज़ बारिश बरसे और वो गर्द इस तरह से धुल जाए जैसे कभी उस पत्थर पे थी ही नहीं? क्या आप जानते हैं कि हमारे कुछ अमाल भी ऐसे होते हैं कि जो उस गर्द की तरह धुल जाते हैं और लगता है कि कभी हमने वो अमल किया ही नहीं था। ये कैसे अमाल होते हैं जो हो सकता है हमने बड़ी मेहनत से किए हों, लेकिन वो सारे के सारे ज़ाया हो गए। ऐसे अमाल कि जो हमने दुनिया दिखावे के लिए किए थे, ऐसे अमाल कि जो हमने जता के ज़ाया कर दिए दूसरों के सामने, और ऐसे अमाल कि हमने किसी के साथ नेकी की लेकिन साथ उसे तकलीफ़ पहुंचाई। जैसे कुछ लोग अगर किसी को कुछ देते हैं, कोई मदद करते हैं माली, तो कहते हैं तुम हट्टे कट्टे हो, खुद क्यों नहीं कमाते हो। या कोई ऐसी बात कह देते हैं कि जिससे दूसरे बंदे की दिल आज़ारी हो जाती है। कुरान पाक की एक आयत ने मुझे बहुत चौंकाया और सोचने पे मजबूर किया, और हम सबको ही शायद इस पे सोचने की ज़रूरत है। वो आयत क्या बताती है? ए ईमान वालों, मत ज़ाया करो अपनी खैरात, एहसान रख कर और ईज़ा देकर उस शख्स की तरह जो खर्च करता है अपना माल लोगों को दिखाने के लिए और यकीन नहीं रखता है अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर। तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे साफ़ पत्थर के उस पर पड़ी है कुछ तुराब यानी मिट्टी यानी खाक, फिर बरसा उस पर ज़ोर का मी तो कर छोड़ा उसको बिल्कुल साफ़। कुछ हाथ नहीं लगता ऐसे लोगों के सवाब उस चीज़ का जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह नहीं दिखाता राह सीधी काफिरों को। तो जनाब, ये जो कुरान पाक में तुराब का वर्ड जा बजा यूज़ हुआ, आज इस हवाले से बात करते हैं कि तुराब से असल में मुराद क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि इससे मुराद मिट्टी है, लेकिन कौन सी मिट्टी? इसको समझना बहुत आसान है। डस्ट, गर्द, खाक, ये जो चीज़ों पे बाज़-औक़ात हवा में कुछ पार्टिकल्स होते हैं और चीज़ों पे जब वो जम जाते हैं तो एक गर्द सी हमें नज़र आती है। तुराब से मुराद है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्टिकल्स। कुरान पाक की बहुत सी आयत में तुराब का वर्ड यूज़ हुआ, लेकिन किन किन मायनों में इस्तेमाल हुआ, किस किस सेंस में इस्तेमाल हुआ, जब आप इस पर गौर करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इंसान की जब कॉम्पोजिशन की बात होती है तो भी तुराब का वर्ड है, जब इंसान की डीकॉम्पोजिशन की बात होती है तो भी तुराब का वर्ड है। जनाब, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आयत की रोशनी में, लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि तुराब से मुराद क्या है। जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि वो गर्द, वो खाक। बहुत से लोग इसको यूँ भी समझाते हैं कि ऐसी मिट्टी कि जिसमें कोई कशिश शकल ना हो या बहुत कम कशिश शकल हो, ग्रेविटी बहुत कम हो, वो मिट्टी जो फूंक मारने से उड़ जाती है, वो खाक, वो गर्द, वो डस्ट। तो जो चीज़ फूंक मारने से उड़ जाए, आप समझ सकते हैं उसकी क्या हैसियत होगी, क्या वक़्त होगी, वो कितनी कमज़ोर सी चीज़ है। तो समझ आती है कि तुराब से मुराद एक तरफ बहुत आजिज़ी है, बहुत ही आजिज़ी, और दूसरी तरफ ये समझ आती है कि तुराब से मुराद है बहुत ही बेवक़्त, बेमाया, कम माया, बेहैसियत होना। और इसका एक और मतलब है नथिंगनेस। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जैसे कि हमने इंसान की कॉम्पोजिशन की बात की है, तो कुरान पाक क्या बताता है? हम हमेशा समझते रहे कि ड्रॉप ऑफ सीमेन की बात होती है इंसान की तख्लीक के हवाले से, जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, लेकिन कुरान पाक ये बताता है कि जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है वो तुराब है इंसान की तख्लीक का।
آئیے کچھ آیات دیکھتے ہیں. سورہ نمبر 8 کی آیت 37. جس نے پیدا کیا تجھ کو تراب سے. پھر سورہ نمبر 22 کی آیت 5. ہم نے بنایا تم کو تراب سے. پھر سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں. اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تم کو بنایا تراب سے. اور پھر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں. اور اللہ نے تم کو بنایا تراب سے پھر نطفے سے. تو یہ بات ہو گئی انسان کی تخلیق میں جو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں ان میں سے ایک تراب ہے. اب اگلی بات ڈی کمپوزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن پاک میں جا بجا ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں جہاں کفار جو ہیں، جو منکرین ہیں، وہ اس بات پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا اور وہ مٹی ہو جائے گا، تراب ہو جائے گا، اس کی بس ہڈیاں پیچھے رہ جائیں گی قبر میں، تو وہ کہتے ہیں وہ پھر کیسے زندہ اٹھایا جائے گا، کیسے باعث ہو سکتا ہے وہ. تو حیرت کی بات تو ہے ان لوگوں کی حیرت پہ کہ جو ایسا سوچتے ہیں. وہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو رب عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے اس قبر میں پڑی ہوئی تراب اور ہڈیوں سے دوبارہ سے کمپوز کرنا. یہاں ری کمپوزیشن کی بات ہو گئی. ڈی کمپوزڈ جو چیزیں ہو گئیں ان سے ری کمپوز کرنا. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے یہ قرآن پاک کی دنیا ہے. یہ آیات انسان کو کس کس طرف لے کے جاتی ہیں اور کیا کیا راز کھولتی ہیں انسان پہ. اب دیکھیے تراب ہی کا ورڈ ہے، انسان کی کمپوزیشن میں بھی یوز ہو رہا ہے. پھر جب وہ ڈی کمپوز ہو گیا اپنی ڈیتھ کے بعد اور وہ دوبارہ سے تراب بن گیا، خاک بن گیا، گرد بن گیا، گل سڑ کے جب اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ مٹی. مٹی بھی کیا، وہ جو ڈسٹ میں جب بدل جاتی ہے مٹی، ویسی مٹی. اور پھر اسی سے ری کمپوزیشن کیسے ہو جاتی ہے. ایک کہانی پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، سچا واقعہ، ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ انسان جو گل سڑ جاتا ہے، جو ختم ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا اور اٹھایا جائے گا. تو جیسے ہماری ایک فرینڈ نے واقعہ بتایا تھا کہ ان کے موبائل میں جتنا ڈیٹا تھا وہ ایک کلک سے سارے کا سارا فارمیٹ ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا. تو بڑی پریشانی تھی کہ اتنا قیمتی ڈیٹا، تو اب کیا کریں. خیر انہوں نے کوئی ایپ استعمال کی. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ نہ صرف وہ جو ریسنٹ ڈیٹا تھا وہ ریسٹور ہو گیا، ریکور ہو گیا، بلکہ کئی سال پرانا جو ڈیٹا ان کے موبائل میں تھا، پرانی تصویریں، پرانی ویڈیوز، وہ بھی ریکور ہو گئیں. تو ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز جب اتنی پرانی میموریز کو، پرانی چیزوں کو جو ڈیلیٹ ہو گئی تھیں، اس کو یوں ریکور کر سکتا ہے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں سے، تو اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے، جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے بھلا؟ یقیناً ہرگز مشکل نہیں ہے. تو آئیے جناب کچھ آیات دیکھتے ہیں کہ جس میں ذکر ہے، حیرت کا اظہار کیا ہوا ہے کفار نے. سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 82 کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے تراب اور ہڈیاں، کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے؟ پھر 27 سورہ نمبر اور آیت نمبر 67 اور بولے کفار جب ہم ہو جائیں تراب اور ہمارے باپ دادے، کیا ہم کو زمین سے نکالیں گے؟ سورہ نمبر 56 کی آیت نمبر 47 اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر گئے اور ہو چکے تراب اور ہڈیاں، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، یعنی باعث کیے جائیں گے؟ تو جناب سوچنے کی بات بس یہی ہے کہ اگر انسان غور کرے اپنی تخلیق پہ تو اسے سمجھ آئے گی کہ رب جو عدم سے وجود میں لاتا ہے اس کے لیے دوبارہ سے
تخلیق کرنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پھر تراب کی جو بات ہوئی ہے، انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی کمپوزیشن میں بھی تراب جب وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے تراب بن جاتا ہے، پھر جب وہ تراب بن جاتا ہے اس کے باوجود اس کی ریکمپوزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تخلیق کا ذکر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی تراب سے تخلیق کی بات کی گئی ہے۔ اب ایک عام انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی تراب کا لفظ استعمال ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی قرآن پاک نے تراب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تخلیق کی قرآن پاک بات کرتا ہے تو ساتھ کن فیکون کی بھی بات کرتا ہے، لیکن جب ایک عام انسان کی تخلیق ہو رہی ہے تو وہ ایک جو عام قانون رائج ہے اس کے مطابق ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی مثال۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت 59 جس کا ترجمہ ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، بنایا اس کو تراب سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ امید ہے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ عام انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے بھی تراب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے سب سے پہلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی تراب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ کن فیکون کی بات ہوئی ہے۔ اور جناب اب دل چاہتا ہے کہ آخر میں بات کی جائے ان پیاری ہستی کی کہ جو ابو تراب ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تراب کی بات کریں اور ابو تراب کی بات نہ کی جائے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ کنیت عطا کی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں تھا کہ ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک خاص کیفیت میں مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈھونڈتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، اور پھر جب انہیں زمین پہ یوں لیٹا ہوا دیکھتے ہیں تو اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار سے ان کی پشت سے ڈسٹ جھاڑتے جا رہے ہیں، تراب جھاڑتے جا رہے ہیں، اور ساتھ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے فرماتے جا رہے ہیں، اٹھیں ابو تراب، اٹھیں بیٹھیں، ابو تراب اٹھیں بیٹھیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی، اور عاجزی کا انداز ذرا دیکھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی یہ کنیت بے حد پسند تھی، اور بہت پسند فرماتے تھے جب کوئی انہیں ابو تراب کے نام سے پکارتا تھا، بہت خوش ہوتے تھے۔ علم کے شہر کا دروازہ، جتنا زیادہ علم کسی کے پاس ہوتا ہے اتنی زیادہ عاجزی ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور جناب جی چاہتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ابو تراب ہیں ان کی خدمت میں کچھ اشعار ہم پیش کریں، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بستر ختم رسالت نہیں رہتا خالی، بستر ختم رسالت نہیں رہتا خالی، جب نبوت کہیں جاتی ہے امام آتا ہے، جب نبوت کہیں جاتی ہے امام آتا ہے، کون لائے تیرا جواب علی، ساقیے من ابو تراب علی، ساقیے من ابو تراب علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔